नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैंने एक मुफ्ती साहब की वीडियो देखी। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि सुन्नी, हनफी, बरेलवी लड़की का निकाह किसी देवबंदी वहाबी से कराना हराम है, नाजायज़ है। अब जो हवाला वो दे रहे थे, फरमाते हैं कि देवबंदी और वहाबियों के जो अकाबरीन हैं, मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं, देवबंदी और वहाबियों के जो अकाबरीन हैं, यानी कि अशरफ अली थानवी, अब्दुल वहाब नजदी, रशीद अहमद गंगोई, इन्होंने कुफरिया इबारतें लिखी हैं, जिन पर आला हज़रत का फतवा है कि इन्होंने जो कुफरिया इबारतें लिखी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इन्होंने गुस्ताखाना अल्फाज लिखे हैं कि इसलिए इनके जो अकाबरीन हैं वो गुस्ताख हैं, तो ये गुस्ताख की पैरवी करते हैं तो ये काफिर है। इस बुनियाद पर उन्होंने देवबंदी और वहाबियों को काफिर कहा कि क्योंकि उनके जो बड़े हैं उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं। मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल ये रखूँगा कि मुफ्ती साहब, अगर देवबंदी और वहाबियों के अकाबरीन गुस्ताख हैं, ठीक, उन्होंने गुस्ताखाना इबारतें लिखी हैं, ठीक है, समझ में आती है बात। अब एक आम देवबंदी है, एक आम वहाबी है, जिसको अपने अकाबरीन के नामों का भी पता नहीं है, यानी अगर देवबंदी है उसको अशरफ अली थानवी के नाम का पता नहीं है, और इसी तरह रशीद अहमद गंगोई का भी नाम का पता नहीं है, वहाबियों का अब्दुल वहाब नजदी का पता नहीं है, और जिनको अपने अकाबरीन का पता नहीं है कि हमारे अकाबरीन कौन है, हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हमारा इमाम कौन है, अब क्या आपका उन पर भी फतवा है कि वो भी काफिर है? अगर आपका उन पर फतवा है कि जो देवबंदी वहाबी अशरफ अली थानवी को नहीं जानते, उन पर भी आपका फतवा है, तो फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर उस वीडियो पे मैं आपसे कुछ बात करूंगा। सिर्फ कैसे देवबंदी इस दायरे से खारिज हैं, या हम समझते हैं उन्हें, या समझना चाहिए, जो बराह रास्त रसूलुल्लाह के गुस्ताख हों। अगर कोई ऐसा देवबंदी है, मुतलक मदरसा में पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता। देवबंद एक मदरसा है। हमारे कितने मुरीद हैं जो पीर मेर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आज भी एक आलिम मौजूद हैं फारिग वो देवबंद के। तो देवबंद से फारिग होना कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जो अकायद हैं, मेन अकायद, उनमें आपके साथ गुस्ताखी का बर्ताव करना या कोई जुमला बोलना, ये इस्लाम से खारिज करता है। वो इस्लाम से खारिज है, दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है। अब कहना ये फतवा लगा देना कि सारा देवबंदी ऐसे है। सारे देवबंदियों के हाल आप जानते हैं, आप नियतें जानते हैं। आपको क्या पता है, वो तो मालिक जानता है इसके अंदर क्या है। आप नियतों को आप गैबदान किस तरह हैं। तो जो तौहीन करे या इसका इर्तिकाब करता है, हुजूर की तौहीन करता है, छोटे लफ्ज बोलता है, जो आप सुनते हैं और आपको पसंद नहीं आते, किसी ने अच्छा नहीं कहा है, उसके पीछे आप नमाज न पढ़ें, उसके पीछे नमाज नहीं होती। वीडियो आपने देख ली। मुफ्ती साहब, अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपका क्या फतवा लगेगा? आप तो देवबंदी वहाबियों को यानी कि दारा इस्लाम से खारिज समझते हैं। तो यहाँ पर पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह वो ये फरमा रहे हैं कि मेरा एक देवबंदी मुरीद है जो देवबंदियों के मदरसे से पढ़ कर आया है, यानी वो आलिम भी है, मदरसे से पढ़ कर आया है, तो वो मेरा मुरीद है। मुफ्ती साहब, यहाँ पर आप पीर नसीरुद्दीन शाह साहब पर क्या फतवा लगाएंगे? हालांकि आपके नज़दीक देवबंदियों से रिश्ता करना नाजायज़ है, हराम है, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, ताल्लुक़ रखना, ये हराम है, क्योंकि वो दार इस्लाम से खारिज है, वो मुर्तद हैं। अब मुझे बताओ कि एक मुर्तद एक इतने बड़े पीर का मुरीद कैसे हो सकता है? और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ये भी आगे फरमा रहे हैं कि हर किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा ना लगाया करें। अब आपका पीर नसीरुद्दीन शाह साहब पर कौन सा फतवा लगेगा? क्योंकि वो एक गुस्ताख को अपना मुरीद बना रहे हैं। माज़अल्लाह के पीर नसीरुद्दीन शाह के जो मुरीद हैं वो गुस्ताख हैं, क्या आप उनको गुस्ताख कहेंगे?
یا وہ کسی اپنے مرید کو جس کے بارے میں بتا رہے ہیں اپنی گستاخ مرید کی تعریف کر رہے ہیں، پھر وہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو اشرف علی تھانوی کی کتابوں کو بھی جانتا ہو، جو شخص اشرف علی تھانوی کی عبارتوں کو بھی جانتا ہو، اس کے بارے میں پیر نصیر الدین شاہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرا مرید ہے۔ وہ آپ نے جو فتویٰ لگایا دیوبندی وہابیوں سے رشتہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، آپ نے یہ نہیں وضاحت کی کون سا دیوبندی کون سا وہابی۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کہ ایسے بھی دیوبندی وہابی ہیں جو اپنے اکابرین کا نام بھی نہیں جانتے، جن کو اشرف علی تھانوی کا نام کا نہیں پتا، آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عبارتیں ہیں، کیونکہ ان کی اکابرین نے یہ عبارتیں لکھی ہیں، کفری عبارتیں لکھی، اس لیے ان کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے۔ مفتی صاحب، اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا فتویٰ ان پر لاگو کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ان علماء پر آپ اپنا فتویٰ لاگو کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں ویڈیو سے آگے بات کروں گا۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اب مجھے بتاؤ اب کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ تو ایک گستاخ کے پاس گئے، وہ گستاخ کون سا؟ مولوی فضل، جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوا، پاکستان بھی بدنام ہوا۔ اچھا، یہ تو اور بات ہے، جو آپ کے نظریے سے میں بات کروں گا، یہ مولوی فضل الرحمان یہ تو اشرف علی تھانوی کو امام مانتا ہے، تو جس نے گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں، جس نے گستاخیاں اپنی کتابوں میں ڈالی ہیں، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیں کی، اس کو یہ امام مان رہا ہے، تو یہ بھی گستاخ ہوا مولوی فضل۔ اب یہ گستاخ ہے تو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بھی ایک گستاخ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی وہ جو نا فرانس کے سفیر کو جو نا نکالنے کے لیے گئے تھے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالیں، وہ خط لے کر گئے تھے فرانس کے سفیر کو کسی طریقے یہاں سے ملک بدر کیا جائے۔ میں آپ سے اب یہ سوال کرتا ہوں، کیا ایک گستاخ کو نکالنے کے لیے گستاخ کی مدد چاہیے؟ مجھے بتاؤ نا، ایک گستاخ کو نکالنے کے لیے گستاخ کی مدد چاہیے۔ اب آپ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے اوپر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ اب لگاؤ ذرا فتویٰ۔ آپ کے نزدیک دیوبندی وہابی کافر ہیں، ان سے رشتہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، تعلق رکھنا حرام ہے، فتویٰ آپ نے لگا دیا بڑے زور سے، اور جب دیوبندی اور وہابی کی باری آتی ہے آپ فتویٰ لگاتے ہیں۔ جب آپ کے اپنے ان دیوبندیوں اور وہابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو آپ وہاں پر خاموش ہیں، یہاں پر آپ کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ آگے آپ ایک اور کلپ دیکھیں، اس کے بعد پھر میں دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ رانا ثنا قادیانیوں کا جان ہے، ختم نبوت کا فتویٰ ہے اور پھانسی کا حقدار ہے۔ ہائے افسوس ان داڑیوں پہ جو مونچھوں پہ قربان ہو گئی۔ ختم نبوت کے خطار کے سامنے بیٹھ کر بھی ختم نبوت کی مانگے۔ مجھے بتاؤ، رانا ثنا اللہ خطار ختم نبوت ہے یا نہیں؟ رانا صاحب ختم نبوت کا خطار ہے، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا خطار ہے۔ جی آپ نے یہ والا کلپ دیکھ لیا۔ اب یہاں مجھے بتاؤ، یہ جو شخص بیٹھا ہے، اب یہاں مجھے بتاؤ، اب یہاں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ تو آپ کے استاد صاحب ہیں، جن سے آپ نے 6 سال درس نظامی پڑھی ہے، دین حاصل کیا، 6 سال آپ پڑھتے رہے ہیں جن کے مدرسے میں، وہ آپ کے استاد ہیں۔ وہ ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے، جو قادیانیوں کی عبادت گاہوں کو مسجدیں کہتا ہے، مسجد سمجھتا ہے، اس شخص کے پاس آپ کا استاد کیا کر رہا ہے؟ اس شخص کے پاس آپ کا استاد بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نزدیک قادیانیوں کے کفر پر جو شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے، اور یہ شخص تو قادیانیوں کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور پھر آپ کے استاد جن سے آپ نے 6 سال پڑھا ہے وہ ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اسی بات پہ میں آپ کو امام جلالی صاحب کا ایک کلپ دکھاتا ہوں۔
انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ پہلے آپ وہ کلپ دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. مجھے بتاؤ رانا ثناء اللہ غدار ختم نبوت ہے یا نہیں؟ رانا صاحب ختم نبوت کا غدار ہے، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا غدار ہے. آپ نے ویڈیو دیکھ لی. اب امام جلالی صاحب تو یہاں پر فتوی لگا رہے ہیں. امام جلالی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جس نے قادیانیوں کو مسلمان کہا وہ گستاخ ہے. تو آپ اس گستاخ کے پاس کیا کرنے گئے، کیا لینے گئے؟ پھر وہی جواب ہوگا صرف گستاخ کو نکالنے کے لیے گئے. بھئی گستاخ کو نکالنے کے لیے گستاخ کی مدد چاہیے آپ کو. تو مفتی صاحب یہاں اپنے استاد کے اوپر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ نے تو ایک ویڈیو بنا دی 12 منٹ کی 13 منٹ کی کہ دیوبندی وہابی کافر ہیں. پھر آپ نے یہ بھی وضاحت نہیں کی کون سے دیوبندی کافر ہیں، کون سے وہابی کافر ہیں. آپ نے بس یہ کہہ دیا کیونکہ ان کے اکابرین نے ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے اس لیے یہ کافر ہیں. بھائی ایسے تھوڑی کافر ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے اکابرین کے ناموں کا پتہ نہیں ہے، اشرف علی تھانوی کے ناموں کو نہیں جانتے. مفتی صاحب آپ فتویٰ لگا رہے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ جو شخص ان اشرف علی تھانوی کو امام سمجھتا ہے، اشرف علی تھانوی کی کتابوں کو جو ہے نا صحیح مانتا ہے، وہ کافر ہے. بات سمجھ میں آتی؟ آپ نے یہ کہا کہ نہیں یہ جو ان کے اکابرین ہیں انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. مفتی صاحب ایسے فتوے لگانے ہیں تو پھر اپنے استاد پر لگاؤ، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے اوپر لگاؤ. اور جلالی صاحب تو لگا رہے ہیں، امام جلالی صاحب ان پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو کیا کہیں، اب ہم آپ سے کیا بات کریں، آپ نے کیا کام کیے ہیں. اور مفتی صاحب نے یہاں پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. مفتی صاحب فتویٰ لگانا بڑا آسان کام ہے، مگر دین کو حق سچ بیان کیا کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے، تو آپ کو حق سچ بیان کرنا چاہیے. آپ علماء حق میں رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آپ سچ بیان کیا کریں، حق بیان کیا کریں. اس طرح کے جب فتویٰ لگائیں تو ان کی وضاحت لازمی کیا کریں، ورنہ ہمارے جیسے عام لوگ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ فتویٰ کس چیز پہ لگ رہا ہے. اور مجھے ان باتوں کا جواب ضرور چاہیے. میں آپ سے ان باتوں کا جواب چاہتا ہوں. یا کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ اپنے استاد کے اوپر فتویٰ لگائیں جو ایسے شخص کے پاس بیٹھا ہے تو جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے؟ کیا آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے اوپر فتویٰ لگائیں جو ایسے شخص کے پاس بیٹھا ہے جو اشرف علی تھانوی کو اپنا امام مانتا ہے؟ آپ کے پاس ہے ہمت؟ آپ لگا سکتے ہیں فتویٰ. اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ لگا کر دکھائیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا علم کتنا ہے. اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی آپ نے علم استعمال نہ کریں، آپ حق سچ بیان کیا کریں. مفتی صاحب میں آپ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حق سچ بیان کیا کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، دین کی تعلیم دی ہے. کبھی بھی ایسے اٹھ کر فتویٰ نہ لگا دیا کریں کہ جس میں آپ کی وضاحت مکمل نہ ہو. فتوے کے اندر بھی وضاحت ضرور کیا کریں. مجھے آپ کا جواب چاہیے.